प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक सबके लिए ग़िज़ा, फूड फॉर ऑल। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए मज़मून है माहौल का मुताला EVS 1। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम आपका नया सबक शुरू कर रहे हैं और आपका नया सबक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये खाने पीने से ताल्लुक़ रखता है। तो हम सबको तो बड़ा मज़ा आता है ना, खाने पीने के ताल्लुक़ से जो बातें होती हैं और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं हम सबको बड़ी पसंद होती है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो ग़िज़ा हम खाते हैं ये किस तरह से उगाई जाती है, किस तरह से किसान इतनी मेहनत करके ये तमाम ग़िज़ाएँ उगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा, और जैसे कि आपको पता है स्कूल बंद है, लेकिन आपका तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। और हम आपका चैप्टर देख रहे हैं फूड फॉर ऑल पीपल। जैसे कि आपको पता है कि ग़िज़ा जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह से हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। तो ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और ग़िज़ा मिलना तमाम लोगों का हक़ भी है कि हर शख्स को जो है ग़िज़ा मिले। तो इसीलिए हम ये चैप्टर देख रहे हैं फूड फॉर ऑल, सबके लिए ग़िज़ा। तो सबक शुरू होने से पहले कुछ सवालात दिए गए हैं आपकी किताब में, वो देख लेते हैं कि दिवाली के दिनों में कौन सी सब्जियां मिलती हैं, कौन से फल मिलते हैं और कौन सा अनाज मिलता है। देखिए, आजकल तो वैसे देखा जाए तो तमाम ही किस्म की सब्जियां, फल और तरकारियां हमें साल भर दस्तयाब होती हैं, क्योंकि आजकल ज़राअत की जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। कौन से हैं ये जदीद तरीके, वो भी हम आगे इस सबक में देखने वाले हैं। लेकिन कुछ जो है चीज़ें मौसमी होती हैं। आज से कुछ सालों पहले तक ऐसा था कि संतरे जो थे ये ठंडियों में आने वाला फल है। दिवाली के जो बाद का मौसम होता है, सर्दी का मौसम, तब गाजर, संतरे ये फल आया करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें तो साल भर दस्तयाब होती हैं। तो इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे गाजर है और गोभी है, और फ्रूट्स में जो है जैसे संतरा है, ये तमाम चीज़ें जो है सर्दियों के दिनों में मिलती हैं, दिवाली के दिनों में। हम ग़िज़ा के तौर पर नबातात के कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं? बतौर ग़िज़ा हम नबातात के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम फ्लावर्स भी खाते हैं नबातात के। आपको ये तो पता है कि पत्तों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ी तरकारियाँ होती हैं वो सब्ज़ी तरकारियों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं अलग अलग ग़िज़ा के तौर पे, जैसे पालक है, मेथी है, कैबेज है। इसके अलावा हम जो पौधे होते हैं उसके फ्लावर को भी खाते हैं, उसके फूल को भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी जिसे हम कहते हैं, ब्रोकली है, ये भी जो है फूल होते हैं उस पौधे के। बिल्कुल वैसे ही हम जो है रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं वो भी हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीट रूट है, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, मूली है, कैरेट, गाजर है, ये तमाम जो होती हैं ये जड़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम बतौर ग़िज़ा करते हैं। इसके अलावा सीड्स यानी बीज भी हम खाते हैं, जैसे मटर हो गए, मटर के जो बीज होते हैं वो हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। मकई हो गई, मकई के दानों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स भी हम खाते हैं, नबातात के फ्रूट्स तो हम खाते हैं ना, अलग अलग किस्म के फल हम खाते हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ियां हम खाते हैं वो भी एक्चुअल में नबातात के फल ही होते हैं। इसके अलावा हम कुछ नबातात के तने भी जो है बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं।
تو ہم الگ الگ قسم کے پکوان جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں کھاتے ہیں. الگ الگ قسم کے پکوان ہم کھاتے ہیں. ہم روٹی کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, الگ الگ قسم کی چیزیں جو ہے ہم بنا بنا کر کھاتے ہیں. تو اگر ہم ان سب کا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری چیزیں, اس میں سے زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نباتات سے حاصل ہوتی ہے, کاشتکاری سے حاصل ہوتی ہے. کھیتوں میں جو کسان کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اناج ملتا ہے. گیہوں, جوار, باجرہ, چاول, مکئی, الگ الگ قسم کی سبزیاں ملتی ہیں, ہے نا. تو آلو, ٹماٹر, جتنی بھی سبزیاں ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں کھیتوں سے حاصل ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی غذائیں کھاتے ہیں اس میں زراعت کا ایک بہت بڑا رول. نباتات سے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ نباتات سے ہمیں غذا ملتی ہے. یہ تمام قسم کے پھل ہمیں نباتات سے ہی ملتے ہیں. تمام قسم کی سبزی ترکاریاں جتنی بھی ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں نباتات سے ہی ملتی ہیں. تو اسی لیے آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں پہلے زراعت کے بارے میں, یعنی ایگریکلچر کے بارے میں, جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے زراعت کے ہنگام یعنی ایگریکلچرل سیزنز. سیزن کے مطابق جو ہے ہمیشہ زراعت کی گئی ہے ہندوستان میں ہمیشہ سے. یہاں پر کیونکہ ہمارے یہاں موسم جو ہے بدلتے رہتے ہیں, 3 طرح کے موسم ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں, تو اس لیے یہاں پر موسم کی مناسبت سے زراعت کی جاتی ہے. کس طرح سے دیکھ, نباتات سے ہمیں غذا ملتی ہے, اس کے لیے کھیتوں میں بیج بوئے جاتے ہیں اور باغوں میں پھلوں کے درخت لگائے جاتے ہیں. بھارت کا تقریباً 60% زمینی حصہ جو ہے زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ تقریباً ہمارے ملک کا 60%, ٹوٹل 100% میں سے 60% حصہ زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور 40% حصے پر ہم رہتے ہیں, انڈسٹریز وغیرہ قائم ہیں. تو اس طرح سے 60% حصے پہ زراعت کی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے ملک کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے یہاں پر اناج کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ. موسم کے لحاظ سے سال بھر میں زراعت کے 2 اہم ہنگام ہوتے ہیں, 2 اہم سیزنز ہوتے ہیں زراعت کے. پہلا ہوتا ہے خریف سیزن یا خریف ہنگام جسے کہتے ہیں. جون سے اکتوبر تک کے ہنگام کو خریف ہنگام کہتے ہیں, اور اس ہنگام میں بارش کے پانی کا راست استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس دوران جو فصلیں حاصل ہوتی ہیں انہیں جو ہے خریف کی فصلیں کہا جاتا ہے. خریف کراپس ہم کہتے ہیں, جس میں چاول ہے, کارن ہے, سویابین ہے, کاٹن ہے, مونگ پھلی ہے اور گنا ہے. یہ تمام خریف کی فصلیں ہیں. خریف کی فصلوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس لیے بارش کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت یہ فصلیں اگائی جاتی ہیں اور بارش کے پانی کا اس میں راست استعمال کیا جاتا ہے. تصویر میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کو فصل نظر آ رہی ہے پانی میں, یہ لوگ جو ہیں اس میں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ پودے جو ہیں نکال رہے ہیں وہاں سے, تو یہ چاول کے کھیت ہیں. چاول کے کھیتوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ربی سیزن یعنی ربی ہنگام. اکتوبر سے مارچ تک کے ہنگام کو ربی ہنگام کہتے ہیں. اس ہنگام میں زمین میں جذب شدہ بارش کا پانی ماہ بعد مانسون اور اوس کا جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اس دوران جو فصلیں اگائی جاتی ہیں, زیادہ تر جتنی بھی فصلیں اس دوران اگائی جاتی ہیں انہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس دوران جو فصلیں اگائی جاتی ہیں انہیں ربی کراپس کہتے ہیں. ربی کی فصلیں کہا جاتا ہے جس میں ویٹ یعنی گیہوں, اوٹس, مسٹرڈ اور سرسوں جسے ہم کہتے ہیں, چک پی اور چنا جسے ہم کہتے ہیں, آم اور بروکلی وغیرہ ہے. یہ تمام ربی کی فصلیں کہلاتی ہیں. اور ان فصلوں میں کیا کیا ہوتا ہے, زمین میں جو جذب شدہ بارش کا پانی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ تمام فصلوں کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور جو ہے تیسری فصلوں کی قسم ہے وہ ہے سمر کراپس یعنی گرما کی فصلیں. اس کے علاوہ مارچ سے جون تک جو فصلیں اگائی جاتی ہیں انہیں سرما کراپس یا گرما کی فصلیں کہا جاتا ہے. اس موسم میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور زمین بھی بہت گرم ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر سبزیاں اگائی جاتی ہے. کوکمبر یعنی ککڑی, اس کے علاوہ کریلا, اس کے علاوہ تمام قسم کی
گرینز جو ہوتے ہیں، واٹر میلن جو ہے آپ دیکھ رہے ہو، تربوز جسے ہم کہتے ہیں، مسک میلن یعنی خربوزہ، یہ تمام فصلیں جو ہے بڑے پیمانے پر اگائی جاتی ہیں۔ انہیں جو ہے گرما کی فصلیں یا زیڈ کراپس بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے میں نے بتائی کہ اس موسم میں سبزیاں زیادہ اگائی جاتی ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھنے جا رہے ہیں زراعت کے کام، ایگریکلچرل ورک۔ زراعت میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، کس طرح سے زراعت کی جاتی ہے، ہم آج اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ زراعت کے کام، ہر کسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھیت میں فصل کی نشو و نما جو ہے اچھی طرح ہو، فصل اچھی ہو تو اس سے آمدنی بھی جو ہے بہت اچھی ہوگی۔ اچھی کاشت کے لیے زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، بہترین قسم کے بیجوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھاد کے علاوہ پانی کی دستیابی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کھیت میں مشاغت کے کام کرنا ضروری ہوتا ہے، کھیت میں فصلوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور پھر آخر میں جو حاصل شدہ اناج ہوتا ہے اس کی محفوظ ذخیرہ اندوزی کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ تمام کام بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان جو ہے وہ کس قدر جو ہے محنت کرتے ہیں اناج کو اگانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اچھی جو ہے فصل اگے اس کے لیے انہیں اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے بیج کی ضرورت ہوتی ہے، پھر انہیں جو ہے کھاد کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جراثیم کش دوائیں ماری جاتی ہے تاکہ فصلوں کو کیڑے نہ کھائیں، پھر اس کے بعد کھیت میں فصلوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے جنگلی جانوروں سے، پرندوں سے۔ آخر میں جو اناج ملتا ہے پھر اس اناج کو بھی بوریوں میں بھر کر محفوظ طریقے سے رکھنا ہوتا ہے تاکہ جو ہے کیڑے مکوڑے انہیں نہ کھا لیں۔ تو اس طرح سے ہمارے گھر تک جب اناج پہنچتا ہے، اس کے اگنے سے لے کر، اس فصل کے اگنے سے لے کر ہمارے گھر میں وہ اناج پہنچنے تک کئی مرحلوں سے وہ گزرتا ہے، کسان اس پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ہمارے گھر پہ اناج پہنچتا ہے اور ہم جو ہے اپنے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ کسان جو ہے کیا کیا مراحل سے گزرتے ہیں، کیا کیا کام جو ہے وہ زراعت میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کی آبادی میں اضافہ ہونے کے باوجود سب کی غذائی ضرورتیں جو ہے پوری ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ آبادی کے معاملے میں ہم پوری دنیا میں سیکنڈ نمبر پر ہیں، سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے چین ہے، اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے۔ لیکن اتنی ساری آبادی بڑھنے کے باوجود بھی سب کی غذائی ضرورت پوری ہو رہی ہے، جس کو جو کھانا ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ تو زراعت کے جدید طریقوں کے استعمال کی وجہ سے یہ ممکن ہو چکا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے زراعت کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ جو پرانی ٹیکنالوجی تھے، ٹریڈیشنل ویز تھے، وہ اب نہیں استعمال ہوتے، ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ فصلیں اگانا ممکن ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم دیکھیں گے روایتی زراعت کے طریقے، اور پھر اس کے بعد ہم ماڈرن ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹریڈیشنل وے آف فارمنگ۔ تو سٹیپس آف فارمنگ کیا کیا ہے؟ فارمنگ کے سٹیپس پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ پریپریشن آف سوئل، زمین کو تیار کرنا، سوئنگ یعنی بیج بونا، ایڈنگ مینیور اور فرٹیلائزرز ٹو سوئل، کھادوں کو جو ہے زمین میں ملانا، اریگیشن یعنی آب پاشی، اس کے بعد ہارویسٹنگ اینڈ سارٹنگ۔ ہارویسٹنگ کرنا یعنی پکی ہوئی فصلوں کو جو ہے کاٹنا، پھر اس کے بعد اس کو سارٹنگ کرنا، اس میں سے جو فصلیں ہوتی ہیں اس میں سے اناج کو علیحدہ کرنا اناج کی بالیوں سے، پھر اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا، اور پھر اسے مارکیٹ تک پہنچانا۔ مارکیٹ سے دکان والے جو ہے اس کو خریدتے ہیں، اور دکاندار سے ہم وہ اناج خریدتے ہیں۔ تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے اگر ہم دیکھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے پریپریشن آف سوئل، زمین تیار کی جاتی ہے، اس کے بعد سوئنگ، بیج بوئے جاتے ہیں، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے تاکہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو، اریگیشن یعنی آب پاشی کی جاتی ہے، ویڈنگ یعنی بیکار جو پتے ساتھ میں اگ آتے ہیں، بیکار پودے پتے کئی دفعہ اگ آتے ہیں ساتھ میں، تو انہیں جو ہے کاٹ کر علیحدہ کیا جاتا ہے، ہارویسٹنگ یعنی پکی ہوئی فصلیں جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے، تھریشنگ یعنی ملنا جسے ہم کہتے ہیں، جو اناج کی بالیاں ہوتی ہیں اسے مل کر اس سے اناج کے دانے علیحدہ کیے جاتے ہیں، اور آخر میں سٹوریج یعنی اناج کو گونیوں میں بھر کر اس کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ روایتی ذرائع
زراعت پرانے طریقے میں زراعت کے لیے بیلوں کے ذریعے کھینچے جانے والا ہل اور بکھر کا استعمال ہوتا تھا. جیسے ہم نے دیکھے کہ سب سے پہلے زمین کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو جو پرانے زراعت کے طریقے ہیں اس میں زمین کو تیار کرنے کے لیے، زمین کو بھری کرنے کے لیے، نیچے کی مٹی اوپر کرنے کے لیے پہلے بیلوں کا استعمال کیا جاتا تھا. دیکھیے اس طرح سے جو ہے بیلوں کا استعمال کر کے ہل چلائے جاتے ہیں تاکہ زمین کو جو ہے بھرا کیا جا سکے، فصل کے لیے تیار کیا جائے. لیکن آج کل یہ کام جو ہے اس طرح سے ٹریکٹر کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. یہ جدید طریقہ ہے جس میں مشین کا استعمال کر کے اس طرح سے زمین کو بھرا کیا جاتا ہے، جس میں کم وقت میں زیادہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں. باقاعدہ سے جو ہے ایک ایک بیج مناسب فاصلے پر بویا جاتا ہے تاکہ فصل جو ہے وہ ایک سے تھوڑے فاصلے پر اگے اور نئے پودے جو ہے ایک دوسرے سے فاصلے پر اگے، جس کی وجہ سے انہیں ان کی نگہداشت میں، ان کی اچھی طرح سے اس کو کاٹنے میں بعد میں آسانی ہو. پھر ان بیجوں سے جو ہے دھیرے دھیرے کر کے نئے پتے نکلنے لگتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے سے پودے نکلنے لگتے ہیں، کوپل پھوٹتی ہیں. پھر ایک بہت اہم مرحلہ ہے اور وہ ہے کھاد. آج کل جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے یہ کیمیائی کھاد ہے. آج کل زیادہ لوگ جو ہے کیمیائی کھاد یا مصنوعی کھاد بھی جسے کہتے ہیں، کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس کے استعمال کی وجہ سے زراعت جو ہے کم وقت میں اچھی فصل تیار ہوتی ہے، اچھے جو ہے دانے تیار ہوتے ہیں. ورنہ پرانے وقتوں میں جو قدرتی کھاد ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کرتے تھے لوگ. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے قدرتی کھاد کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ بھی جو ہے اس پہ کیا جاتا ہے تاکہ فصلوں کی کیڑے مکوڑوں سے جو ہے حفاظت. اسی طرح کھیت کو پانی دینے کے لیے موٹ کا استعمال ہوتا تھا پچھلے وقتوں میں. موٹ کیا ہوتا ہے؟ A huge leather bag driven with the help of oxen was used to draw water from the well. جو بیل کی جوڑیاں ہوتی تھی ان کی مدد سے بڑے بڑے جو ہے لیدر کے بیگز یا اس طرح سے برتن جو ہے لگے ہوئے ہوتے تھے کنویں پر، اور پھر بیل جو ہے اس کو کھینچتے تھے اور پھر وہ جو چرخا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ گھومتا تھا اور پھر اس کنویں سے پانی جو ہے باہر نکلتا تھا. تو پرانے وقتوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا کھیت کو پانی دینے کے لیے اور اس کو موٹ کہتے ہیں، موٹ کا استعمال ہوتا تھا. آج کل اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی بجائے قطرہ قطرہ آبپاشی کا طریقہ، فوارہ پاشی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. دیکھیے آج کل جو ہے اس طرح سے بھی پانی جو ہے فصلوں کو دیا جاتا ہے جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، اور کم وقت میں کافی ساری فصلوں کو پانی پہنچایا جاتا ہے اور پانی ضائع بھی نہیں ہوتا اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد نئی فصل بن کر تیار ہو جاتی ہے. اناجوں کی بالیاں جو ہے لہراتی ہیں. جب اس طرح سے فصلیں تیار ہو جاتی ہیں اس کے بعد باقاعدہ سے فصلوں کی کٹائی کی جاتی ہے. بہت احتیاط سے فصلیں جو ہے سنبھال کر کاٹی ہیں. کچھ فصلوں کو اس طرح سے ہاتھ سے بھی جو ہے جڑ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. دیکھیے چاول کی فصلیں کچھ اس طرح سے تیار ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے تھریشنگ یا جسے ملنا کہتے ہیں. اس طریقے میں جو اناج کی بالیاں ہوتی ہیں اسے باقاعدہ اس طرح سے ایک گٹھا بنا کر اسے پکڑ کر اس طرح سے پیٹا جاتا ہے کوئی وزندار شے پر تاکہ اناج جو ہے اس سے علیحدہ ہو جائے اور اس کا جو بھوسا ہے وہ علیحدہ ہو جائے. دیکھیے اس طرح سے اناج کی بالیوں کو جو ہے ملنا جسے کہتے ہیں اس طرح سے پھٹکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اناج آپ دیکھ سکتے ہو سیدھے ہاتھ پر جو پیلے کلر کا نظر آ رہا ہے وہ اناج جو ہے نیچے گر جاتا ہے اور پھر بھوسا جو ہے اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے اکثر بیلوں کا استعمال بھی پہلے کے وقتوں میں ہوتا تھا. بیلوں کے ذریعے بھی یہ کام لیا جاتا تھا.
کٹائی گہانا یعنی ملنی کرنا جیسے کام کسان کے گھر والے خود کرتے تھے یا بیلوں کے ذریعے یہ کام انجام دیے جاتے تھے، لیکن اب کسان جو ہے یہ تمام کام مشینوں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے گٹھے بنائے جاتے تھے اور پھر بیلوں کو اس کے اوپر جو ہے چلایا جاتا تھا۔ بیل جب اس پہ چلتے تھے تو اناج کے دانے جو ہے الگ ہو جاتے تھے اور جو اس کے بچا ہوا مادہ ہے یا بھوسا وغیرہ ہے وہ الگ ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اس کے لیے مشین کا استعمال ہونے لگا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر میں کس طرح سے مشین میں جو ہے ایک طرف سے فصلیں جو کاٹی گئی ہیں وہ ڈالی جا رہی ہیں، کچرا جو ہے اوپر سے اڑ کر علیحدہ ہو رہا ہے اور نیچے برتن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں اناج جمع ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیے اس طرح کی مشینوں کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ جو آپ کو مشین نظر آ رہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے ہاتھ میں اناج کا ٹوکرا لے کر کھڑی ہے اور اناج جو ہے ہوا سے اڑ رہا ہے۔ اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ مشین سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے یا پنکھے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بھوسا جو اناج علیحدہ ہونے کے بعد اس میں بھی کچھ بھوسا شامل ہوتا ہے تو وہ ہوا سے جب اس طرح سے اوپر سے پھینکا جاتا ہے تو ہوا سے وہ بھوسا اڑ جاتا ہے اور جو اناج ہوتا ہے وہ نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو اناج حاصل ہوتا ہے یہ جو اسے پھر بوریوں میں بھرا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی اس کی جاتی ہے، پھر یہاں سے ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد اسے بازار میں لے جایا جاتا ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت لگائی جاتی ہے اور دکاندار اسے وہاں سے خریدتے ہیں اور اپنی دکانوں میں بیچنے کے لیے، اور اس طرح سے ہمارے گھر میں پہنچتے ہیں یہ گیہوں۔ تو آپ نے دیکھے کہ کسان کتنی محنت کرتے ہیں ان گیہوں کو اگانے کے لیے، پھر اس کے بعد ان کی حفاظت کے لیے، پھر اس کے بعد کیسے یہ ہمارے گھروں تک پہنچتے ہیں، ہے نا۔ تو جتنا بھی اناج ہمارے گھروں میں موجود ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، مٹکی ہے، جو ہے، جوار، باجرہ، یہ تمام چیزیں اگانے کے لیے کسان بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بالکل بھی اپنی غذا کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کسان اتنی محنت کر کے غذا اناج جو ہے اگاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کھانا پسند نہیں آیا تو ہم لیتے ہیں پلیٹ اٹھا کر اسے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، روٹی اٹھا کر ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی سوچے کہ وہ روٹی جو ہم نے اتنی آسانی سے اٹھا کر پھینک دیے، وہ جس اناج سے بنی ہے اس کو اگانے کے لیے کسان نے کتنی محنت کی تھی؟ تو ہمیں بالکل بھی اناج کو ضائع نہیں کرنا ہے، ویسٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں اناج کو، کیونکہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ ہمیں ایک ایک جو ہم اناج کا ایک ایک جو تنکا کہنا چاہیے، ایک ایک بالی جو ہم کھاتے ہیں اس کا حساب جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، تو اس لیے ہمیں اناج کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے تو ہم وہ چھوڑ دینا چاہیے یا کسی اور ضرورت مند کو دے دیں، جس کے پاس کھانا موجود نہیں ہے ہم اسے وہ دے سکتے ہیں، ہے نا، لیکن اسے بالکل بھی پھینکنا نہیں چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے جو ریڈ کلر میں وہاں نظر آتا ہے، اور اس کے بازو میں ہوتا ہے بیل آئیکن، اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو آگے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو کیسا لگا یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔